बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो गया है और आज भी जो मैंने हसीन सा प्यारा सा डिसेंट सा आउटफिट वेयर किया है, ये है मिन अयाज बुटीक का। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है या आपको लगता है कि हमें भी ऐसा चाहिए और जाकर देखते हैं इनके मजीद डिजाइन, विजिट कीजिए इंस्टाग्राम पर मिन अयाज की बुटीक को, और आप लोग जा भी सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मिन अयाज से बात कीजिए। इनकी जो तमाम ड्रेसेस हैं, कल भी एक और रह गया वो भी पहनना है, मैंने जो पूरे हफ्ते वेयर किए मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। इनका डिफरेंट कट होता है और डिफरेंट इनके डिजाइन होते हैं, तो आप लोग मजीद जाकर जो है मिन अयाज की बुटीक पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मौजूद मेहमानों से। जी जनाब, हमारे साथ आज मौजूद हैं अरसलान जफर साहब जो कि इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरसलान? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। आपको मुस्कुराती सुबह में हम खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, कफील अहमद साहब जो कि शायर हैं, रिटायर्ड अकाउंटेंट हैं और कनाडा से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। मुस्कुराता हुआ बिल्कुल, मुस्कुराते सुबह की शर्त है ये कि आपने हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो शो में शिरकत करनी है, और वादा ये हम नाज़रीन से हमेशा करते हैं कि आपको मुस्कुराते ही मुस्कुराते परेशानियों का हल भी कुछ ना कुछ निकल ही आएगा इंशाअल्लाह। तो आपको भी सर हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराते। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं के साथ साथ एक बहुत प्यारी सहेली से आपकी मुलाकात करवाएंगे, हिना तौसीफ जिनका नाम है, जो कि एजुकेशनिस्ट है और IT एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हिना? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। प्यारी लगती हूँ लोगों को, लेकिन हूँ भी पर्सनली महसूस करती हूँ, तमाम बहनों से यही कहती हूँ कि एक दूसरे की तारीफ किया करें। तो आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लगी। यही मेरा मकसद था और जो कि पूरा हो गया। तमाम बहनों को यही करना चाहिए कि जो लोग समझते हैं कि भाई देखिए मार्च आ गया है और मार्च में हम वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो जो लोग ये समझते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, इस बात को इस साल जो है हमने गलत साबित करना है। औरत ही औरत की सबसे अच्छी दोस्त करके जो है वो हम एक लोगो बनाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। जी, तमाम तीनों मौजूद मेहमानों को यहाँ तक आने में कोई ट्रैफिक के मामलात, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, मुझे तो ऐसी कुछ नहीं हुई माशाल्लाह। आपको? वेरी गुड, मतलब ट्रैफिक के मामूलात जिंदगी हमारे सही चल रहे हैं सुबह के औकात पर। अच्छा अरसलान, अपने बारे में बताइए, आप इंजीनियर हैं, किस तरह से पढ़ाई हासिल की और क्या इंजीनियर ही बनना चाहते थे या बनना कुछ और चाहते थे और सडनली बन गए इंजीनियर? मेरा नाम अरसलान जफर है, जैसे आपने मुझे मुखातिब किया। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है। इब्तदाई तालीम मेरी सर सैयद यूनिवर्सिटी से है, फिर मैंने मास्टर्स किया NAD यूनिवर्सिटी से। अच्छा, जो आपने सवाल किया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल के नौजवानों के लिए भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप जो चाहते हैं क्या आपने वो किया। ये सवाल बहुत अच्छा है। तो ऐसा था कि मैं शुरू से ही इंजीनियर बनना चाहता था, बट सिविल इंजीनियर बनना चाहता था। ये मेरे मुकद्दर में शायद अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। बेशक। जब मेरा एडमिशन हुआ सर सैयद यूनिवर्सिटी में, तो वो हुआ कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट था नहीं। ठीक है। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसके लिए पढ़ा। मैंने 3 महीने कंप्यूटर साइंस की स्टडी की। फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं ये कर नहीं सकता, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसकी स्टडी की। फिर मुझे पता चला कि मैं कंस्ट्रक्शन तामीरात के शोबे में मेरा ताल्लुक़ है, मैं वहाँ मेरा दिमाग लगता है, तो मैं क्यों ना उस शोबे को परस्यू करूँ। तो सर सैयद के अंदर एक चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें ये होता है कि आप मिड टर्म एग्जामिनेशन तक अपने फॉर्म को चेंज करा सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट को चेंज करके दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ओके। बट वो सारी डिपेंड करता है आपके परसेंटेज के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज अच्छी थी, हमने COT के लिए फॉर्म डाला और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो गया। 4 साल उसमें पढ़ाई की, दिल लगा के। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गए और आने के बाद अपना लोहा मनवा दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12 सालों में। तो अच्छी जगह पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी वालिदैन की दुआएं हैं, सबकी दुआएं। इसमें एक चीज़ बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा नौजवानों के लिए कि जो वो सोचते हैं ना, उसके लिए वो तैयारी शुरू से करें। जैसे आपको याद होगा बचपन में हमारे वालिदैन बड़ी सख्ती करते थे पढ़ाई के ऊपर, और वो कहते थे कि यार पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स हासिल करो। फिर उस पर एक ये बात भी आती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब। तो ये चीज़ भी जो है ना, उस वक्त तो समझ नहीं आती थी, बुरी लगती थी कि ये कैसी बात करते हैं वालिदैन। खेलने से मना कर रहे हैं कि भाई रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना और शाम में मगरिब से पहले पहले घर आ जाना है। लेकिन जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कितने सही थे वालिदैन और कितना गलत था मैं। तो फिर मैंने वालिदैन की बात को उस वक्त
گھیرا سے باندھ لیا. اور اب اپنے بچوں کو بھی میں یہی تربیت دیتا ہوں کہ بیٹا یہ ایسے میری طرح لائف نہ کر دینا کہ کبھی بیچ میں آ کے لٹک جاؤ. یہ بھی ایک بات ہے نا کہ بیچ میں تو کل کو تم ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. بالکل پیشمان ہو جاؤ. تو تم ابھی سے تیاری کرو, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو, اور انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. تو بس نوجوانوں کے لیے پیغام تو یہی ہے میرا آج صبح کی مناسبت سے آپ کے, کہ ہنستے اور مسکرانے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ضرور سوچیں کہ آپ کا ہنسنا مسکرانا زندگی بھر تا حیات رہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے شعبوں کو اور آپ اپنے ڈریمز کو اور اپنی ایمز کو ایک بڑے کانکریٹ ریئلٹی کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اس پہ کاربند ہو جائیں گے. تو میرا یہی پیغام ہے عوام کے لیے. باقی مزید گفتگو کرتے رہیں گے. بڑھتے ہیں کفیل احمد صاحب کی جانب. سراسر بتائیے کینیڈا سے کب آئے آپ پاکستان, اور کیا کینیڈا سے ہی بلانگ کرتے ہیں یا ویسے دل ہے پاکستانی؟ جی میں ابھی 5 فروری کو آیا ہوں. اوکے. اور 5 مارچ کو جا رہا ہوں. ماشاءاللہ 1 مہینے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے. تو دل تو تھا پاکستانی, ہے پاکستانی اور رہے گا پاکستانی ماشاءاللہ. اگرچہ میں وہاں 33 سال سے مقیم ہوں اوکے کینیڈا میں. تو یہاں آ کے رہنا تو ذرا کچھ مشکل سا لگ رہا ہے. جی جی. لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ دل ہے پاکستانی, اور ہم نے جنم بھی یہیں لیا, مٹی بھی ہماری یہی ہے, یہ چھوٹ نہیں سکتی. وقفہ تو ضرور رہے گا آنے جانے میں. کیا سر دل دکھتا ہے اب جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی, کراچی کی, تو آپ سب دیکھتے ہیں وہاں پر بھی جب ہوتے ہوں گے کینیڈا میں نیوز وغیرہ پر بتایا جاتا ہے, تو کتنا آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھ کر؟ حقیقت اگر پوچھیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک اپنا ملک جسے ہم کبھی مطلب ایک فخر سے بیان کرتے تھے, ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اسی فخر سے بیان کریں, لیکن جو حالات ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں, وہ معاشی ہوں, سماجی ہوں, ان کے سڑک کی ٹوٹ کا بھی عالم ہے. کہ میں تو سوچتا ہوں کبھی کہ بیچارے جو دل کے مریض ہیں وہ کس طرح جاتے ہوں گے ہاسپٹل یا تو اس لحاظ سے دل کڑتا ہے. لیکن اوور آل بالکل. اور شاعری بھی آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ, شاعر ہیں, ذرا اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے. بچپن سے تو میں نہیں کہوں گا شاعر تھا, لیکن پڑھنے پڑھانے کا شوق بہت تھا. بہت کتابیں پڑھی میں نے, سب کچھ کیا. تو پھر جب وہاں چلا گیا کینیڈا تو ہمارے دوست احباب وہاں ملے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے, بڑے نام بھی تھے, کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں, وہ ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تم اتنا کچھ پڑھتے ہو, تمہیں اس چیز کا شوق بھی ہے, کیوں نہ کچھ تب آزمائی کروں. تو پھر میں نے جناب شروع کیا, تو بس ٹوٹی پھوٹی آگے بڑھا رہا ہوں اس کو. ارے ٹوٹی پھوٹی ہم بالکل ملاحظہ فرمائیں گے تھوڑی دیر میں, اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ٹوٹی پھوٹی ہے یا پھر کتنی اچھی ہے, یہ آپ کو ضرور بتائیں گے. سر بڑھتے ہیں نا کہ جانب ہی نا اپنے بارے میں بتائیے. آپ ایجوکیشن بھی بچوں کو فراہم کرتی ہیں, کس طرح سے کیا کیا صورتحال جو ابھی موجودہ صورتحال ہے کیا سمجھ رہی ہیں؟ نفسیاتی مسائل سے بھی ہم لوگ 2-4 ہیں, جوجھ رہے ہیں. کیا آپ کی رائے ہے کہ کس طرح سے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے 10 سال ہو گئے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے, اور اس سے پہلے میں نے کچھ IT کا بھی کام کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے لیے زیادہ چیلنج ہے کام کرنے کے حوالے سے. ان کی پڑھائی, ان کی لکھائی, یہ سب بہت میٹر کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بچے ہیں ان کو اسی حساب سے جو ہے وہ مطلب پڑھائی مل رہی ہے الحمدللہ. اور چونکہ میرا تعلق بیکن ہاؤس اسکول سسٹم سے ہے, میں بیکن ہاؤس میں پڑھاتی ہوں, تو یہ ہے کہ وہاں پہ ماشاءاللہ ہم بہت معیاری تعلیم دیتے ہیں. اور میں نے چونکہ پڑھائی بھی یہی کی ہے. اچھا, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے نا؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, کیونکہ جو بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. تو بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ گھر سے ہی ان کی تربیت ضروری ہے. اسکول جو ہے وہ آپ کو تعلیم فراہم کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے وہ آپ کی گھر سے ہوتی ہے. تو اگر آپ گھر میں, اگر آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہے اور اگر آپ کا گھر کا ماحول پڑھنے لکھنے والا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت فرق پڑتا ہے اس سے. بالکل. اچھا, جیسے آج کل میں دیکھ رہی ہوں ہر اسکول میں فوکس ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ انگلش پراپر آنی چاہیے, چاہے اردو اس کو جیسی بھی آئے, اردو پہ
ایسا کوئی اتنا فوکس نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح درست بات ہے کہ انگلش پہ بہت زیادہ فوکس؟ کچھ بچے جو وہ الجھ جاتے ہیں, کیا پراپر اردو آنا کافی نہیں ہے ہمارے اسکولنگ سسٹمز کے لیے, یا انگلش آنا بھی چلے ٹھیک ہے لیکن بچوں کو جو کہا جاتا ہے کہ پش کیا جاتا ہے کہ آپ کو آنا لازمی, جس سے بچے جو ہے وہ جھنجھلا بھی جاتے ہیں, ان کی نفسیات پہ بھی اثر پڑتا ہے, بعض اوقات بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ٹیچر بول کیا رہی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ میرے خیال سے کہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو بھی اتنی ضروری ہے, اور ہم اپنے اسکولس میں اردو بھی اتنی ہی فراہم کر رہے ہیں. اور ہمارا باقاعدہ آپ کو پتا ہے کہ جو اردو کا جو سنگل نیشنل کیریکولم ہے اس میں ہم اردو کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انگلش. اور اردو جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, کیونکہ ہماری وہ قومی زبان ہے, ہماری مدر ٹنگ ہے, تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے کوئی فرق پڑتا ہے, ہم اتنی ہی اردو پہ فوکس کرتے ہیں جتنا ہم انگلش پہ کرتے ہیں. بالکل, ٹوٹی پھوٹی بچے جو ہیں وہ آج کل اردو لکھ رہے ہوتے ہیں. میں جب خود اپنی بچی کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ پڑھی لکھ رہی ہوتی ہے تو میں بولتی ہوں بیٹا اس طرح نہیں, اس طرح لکھتے ہیں. تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں, اردو کے حوالے سے بچے جو ہیں ہمارے خاصا پیچھے ہیں. اچھا جی, اسی بات کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد آیا اچانک سے کہ سیرش بھی تو ہیں ہمارے ساتھ, کچن کی دنیا کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں ان کے کھانے. آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں کچن کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں شیف سیرش آج کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ نے بالکل ایسا ہی ہمیں اگنور کیا ہے, آنکھوں سے نہیں دیکھا, بس کام کرتے کرتے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. جیسے گھر میں ہماری امیاں ہوتی ہیں نا, کوئی دعوت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں ہاں بیٹا بولو جلدی جلدی کیا کام ہے, ہمیں آئی لک بھی نہیں کرایا. واٹ از دس؟ یہ نہیں کرا دیا. اب یہ کرایا نا, اب یہ بات ہوئی. اب بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. دیکھیں آپ کی اتنی پیاری شکل ہے, میں چاہتی ہوں ناظرین دیکھیں سیرش کو, کچن کیسل سے آرڈر کریں. آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں بنائی ہوں فروٹ ٹرائفل. واو, یہ مطلب میری فرمائش پہ ہو رہا ہے؟ جی, یہ کل آپ نے فرمائش کری تھی نا تو میں نے کہا آج بنا دوں. زبردست زبردست. بھائی شیف سیرش ہی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. منصور بھائی دیکھیں میٹھا بنا رہی ہیں, آپ کا بھی فیوریٹ ہے, میرا بھی فیوریٹ ہے. تو آج ہم فروٹ ٹرائفل بنا رہے ہیں. جی, فروٹ ٹرائفل بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 1 کلو دودھ لے لیا ہے, 2 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے کارن فلاور, بادام اور پستے گارنش کے لیے لیے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی الائچی ہے 2 ٹیبل ہاف ٹی اسپون, گلاب جامن چمچم, یہ نا اپنے حساب سے لیں گے. ٹھیک ہے. گلاب جامن چمچم, کھویا اور چاکلیٹ, چاکلیٹ لی ہے, روز واٹر ہے, کیوڑا ہے, کیوڑا اور روز واٹر ہے 1 ٹی اسپون, اور کیلے, چیکو, یہ وائٹ چپس ہے سب سے لاسٹ میں جو ہے چھوٹی بول میں وائٹ چپ. اوکے, وائٹ چاکلیٹ چپس ہیں. ٹھیک ہے جی. سیرش بھول گئی تھی بتانا, میں نے سوچا ادھر رکھا تھا نا, نظر نہیں آیا, میں جو ہے ان کو یاد دلا دوں. کوئی بات نہیں, سہیلیوں میں ایسا ہوتا ہے, ایسا چلتا رہتا ہے. کافی تیز ہے, میری نظر ویسے بھی بہت تیز ہے. وہ لوگ سب مجھے کہتے ہیں کہ چیل کی نگاہ ہے آپ کی. چلے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. چلے بھائی بڑھتے ہیں, کیا کیا چیزیں سب سے پہلے ہم نے دودھ ابال لیا ہے, اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چینی ڈال دی ہے. چینی ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے. ٹھیک ہے. جب اس میں ایک ہلکا سا بوائل آ جائے گا تو میں اس میں کارن فلاور ڈالوں گی, پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں کارن فلاور ڈالیں گے. کسٹرڈ پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. جی, میں نے کسٹرڈ پاؤڈر ایڈ کیا ہے. اچھا, کارن فلاور بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کسٹرڈ پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کو. یہ میں نے اس میں ڈال دیا روز واٹر. سب سے پہلے دودھ کے اندر روز واٹر شامل کرنا ڈال دیا. ٹھیک ہے. یہ میں نے ڈال دیا اس میں کیوڑا. کیوڑے اور روز واٹر سے خوشبو بہت اچھی آ کھائے ہوئے. آج انشاءاللہ ہم لوگ نوش فرمائیں گے. یہ اس میں ڈال دیا میں نے چھوٹی الائچی. چھوٹی الائچی کو اس طرح سے پیس لیں گے. ٹھیک ہے. یہ ڈال کے ہلا لیں. اچھا, آپ نے کوٹی ہے یا اس کو پیسا ہے؟ اس کو میں نے پیسا ہے. ٹھیک ہے, بالکل باریک پاؤڈر بنایا. جی, پاؤڈر بنا لیا. اوکے. ابھی تھوڑا سا پک جائے پھر ہم اس میں کارن فلاور ڈالیں گے. کارن فلاور ڈالنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں گے. ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم یہ فروٹ وغیرہ ڈالیں گے اس میں. گرم نہیں ڈالیں گے کیونکہ فروٹ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھنڈا فریج میں رکھ کے کریں یا پھر ایسے ہی باہر رکھا رہنے دیں؟ فریج میں, ابھی تو فی الحال فریج میں رکھ لوں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے, ویسے آپ باہر رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی دیر میں ہو جاتی ہے کمپلیٹ ریسیپی؟ یہ تقریباً اس میں لگیں گے 10 منٹ. واہ واہ, زبردست. اتنی جھٹپٹ بن جائے گی یہ. جو مہمان آئے اچانک سے ان کے لیے فروٹ ٹرائفل بنائے. دودھ بھلے تھوڑا سا مہنگا ہو گیا, سب چیزیں مہنگی ہو گئی, لیکن چیزیں تو ساری مہنگی ہو گئی. یہ دیکھیں نا, آئی میری ساری مہنگی, چیزیں تو سب مہنگی ہو گئی ہیں. یہ مہنگائی کا جو بحران اور بھوت جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے, اس سے ہم لوگ سب دو چار ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ پاکستانی اور جو کراچی والے ہیں نا, وہ اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنی تکالیف اتنی خوشی خوشی بیان کرتے ہیں, اور صبر کا دامن جو ہے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے ابھی تک. یہ بالکل
खासा है ना कराची वालों का कि कराची की खूबसूरती यही है कि हम लोग साबिर और शाकिर हैं, हम ये पूरा मुल्क चला रहे हैं। अब इस पे हमें जो है कहा जाता है कि आपने दिया किया, तो हम मुस्कुरा के जवाब देते हैं भाई ठीक है, जो हमने दिया है वो आप खा रहे हैं, जो आपने नहीं दिया वो आपको पता चल जाएगा एक दिन। बिल्कुल ऐसा ही है कि पूरा अब जो हमारा माशी अब है कराची ही उसको जो है वो स्टेबल करता है और हम लोग ही सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कराची को कोई नहीं देख रहा होता। सड़कों का जिक्र भी कफील अहमद साहब ने किया, तो मैं तो कभी कभी परेशान हो जाती हूँ देख कर के जिसको बेचारे को L4 L5 का मसला हो वो बाइक पे सफर नहीं कर सकता, या वजूहात भी जो है वो इसी वजह से हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं हम सैरिश की जानिब। सैरिश, आपने अब क्या ऐड किया है? कस्टर्ड ऐड कर दिया है, कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, कस्टर्ड पाउडर को पानी में घोल के डालना है, ऐसे ही नहीं डाल देना। ठीक है, और इसको जो है वो आपने लम्स ना पड़े इसलिए जो है वो उसको आपने चमचा हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ठीक है, वेरी गुड। और ये हमारी जो बच्चियां होती है ना छोटी छोटी, वो भी बना सकती हैं, ये बहुत इजी है जी, बहुत इजी सी रेसिपी है। कोई मेहमान आए, सारा सामान ज्यादातर घर में पड़ा हुआ होता है, तो कोई मेहमान आए जल्दी से झटपट से बना लीजिए। जबरदस्त। अच्छा, बाद वक्त जो भी बनाते हैं ना लम्स पड़ जाते हैं, वो वजह क्या होती है शेफ साहब? वजह ये होती है, अब मैंने इसमें डाला, अब मैं चमचा नहीं हिलाऊंगी और मैं साइड पे दूसरे काम करने लग जाऊंगी, तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ठीक है, वाओ। कस्टर्ड का फ्लेवर कौन सा लिया है आपने? मैंगो। मैंगो, फ्रूट ट्राइफल बन रहा है ना जी, जबरदस्त। वो तो मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे उनको पता था कि मेरी भी पसंदीदा चीज है। आपने पहले बता दिया। ये हमारे अक्सर मेहमान जो कल आए थे उनको भी डोनट्स पसंद थे, उन्होंने डोनट्स बनाए थे, और आज फ्रूट ट्राइफल, तो वो आपको भी पसंद है, आप लोगों को भी, सबको पसंद है। मैंगो किसको नहीं पसंद है? बस सही है, इंशाल्लाह सब नोश फरमाएंगे एक साथ। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ मैं आया करूँ वक्तन फवक्तन इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूरी है। 4 दिन है आपके, मेरे ख्याल से आप नोश फरमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सैरिश को थोड़ा टाइम लगेगा, हम बढ़ते हैं। हम जो गुफ्तगू कर रहे थे कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप क्या समझते हैं अरसलान जफर साहब के किस तरह से जो है वो हालात हम बेहतर कर सकते हैं? कराची वाले क्या अपनी मदद आपके तहत ही चीजें बेहतर कर सकते हैं या हुकूमत की तरफ देखें? क्योंकि हमने बहुत वादे देख लिए, दावे देख लिए, लेकिन जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो उसके बरक्स होती है सारी चीजें। मतलब आप किस हुकूमत को देखेंगे? ये हुकूमत आपने तो नहीं चूज की, ये हुकूमत तो आप पे मुसल्लत की गई है। जो इससे पहली हुकूमत थी वो आपने पसंद की थी, आप उसको इक्तदार में लाए थे, तो आपने क्या किया कि कुछ गुंडों ने इसको तहस नहस किया और आपके पूरे डेमोक्रेसी सिस्टम की को तहस नहस करके और सबको निकाल दिया और अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पे लगा दिया। तो आप इनसे तवक्को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे? देखें, अभी हाल ही में कराची में 3 निशस्त खाली हुई हैं नेशनल असेंबली की, NA 254, NA 243 एंड NA 244। अब हमें क्या करना है बहैसियत कराचीआइट, कॉमन सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कोई एलीट तबका कोई नहीं है, अभी मिडिल क्लास की बात हो रही है। कराची को बनाने वाले भी मिडिल क्लास थे, जितने भी गुजराती वहाँ से आए थे, जितने भी यहाँ से कराची महाजरीन थे, इन सब ने इस मुल्क को बनाया, मेमन जितने भी थे सब ने ये कराची को बनाया। तो अब हमने करना क्या है? अब हमने किसी को कोसना नहीं है, ना किसी को इल्ज़ाम तराशी करनी है। हमने ये करना है कि हमने कॉमन मैन की तरह NF 243, NA 244 में 254 पे आपने नुमाइंदगी जमा करानी है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। यहाँ 3 लोगों ने किया है, आपके पास 30 प्रोग्राम में 3 लोग आ चुके हैं। खानकाह बुखारिया की तरफ से 3 लोगों ने इंडिपेंडेंट नॉमिनेंसी जमा कराई। क्या हुआ उससे? उन्होंने क्यों कराई? क्योंकि वो किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इसी माशरे का हिस्सा है। ऐसे ही हिचकोले खाती हुई सड़कों के ऊपर वो चलते हैं, रोजाना अपने कारोबारी जिंदगी में मसरूफ भी होते हैं, जाते भी हैं, उनको ये मसाइल पता है। तो जब वो कॉमन आदमी जब आएगा इक़्तिदार में और वो उसको हम सपोर्ट करेंगे, जब इक़्तिदार में आएगा तो फिर वो चेंज करेगा कराची के मामलात को। आपकी कोई सियासी पार्टी चेंज नहीं करेगी। इतने साल आपकी 72 साल से ज्यादा आपकी इंडिपेंडेंस हो चुकी है, आपने इस 72 सालों में मेरे ख्याल से कुछ किया तो नहीं कराची के लिए, ना किसी मुल्क के लिए। तो आप इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी कॉमन मैन को नहीं लाया आप। और कॉमन मैन कैसे आएगा? वो कॉमन मैन आएगा कैसे? आपकी और मेरी सपोर्ट से आएगा। जब तक हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, डॉक्टर आकिफ हैं, माजिद मकसूद साहब हैं, आमिर वाहिदी साहब हैं, ये तीनों अपने इलाके में काम कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए, जब इन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए तो इनको निशान मिला, निशान मिला है एस का। एस जो है वो निशान इतना खूबसूरत निशान है कि उस पर आपने मोहर लगानी है तीनों के लिए, एक ही कॉमन निशान है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, अवाम और अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। वो दूध वाला हो, सब्जी फरोश हो, या वो घर का मालिक हो, या वो किराएदार हो, वो हर किसी से मिल रहे हैं, उनसे दुख बांट रहे हैं। अभी आपको पता होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो जो है पाकिस्तान की, उन्होंने अभी मरदमशुमारी की कैंपेन की थी और PBS ऑनलाइन उन्होंने सिस्टम कर दिया था। उसके लिए उन्होंने आगाही मुहिम का कोई बाकायदा आगाज नहीं किया। तो इंसान अपनी मदद आपके तहत ही उसके अंदर मरदमशुमारी की चीज़ों को कर रहा था। हमारे तीनों नुमाइंदे ने क्या किया? उन्होंने इस चीज़ को सीखा और घरों में जाके लोगों को समझाया
کہ بھائی یہ اس طرح آپ نے اپنی گھر کی مردم شماری کو رجسٹر کرانا ہے اس کے اوپر, پھر لوگ آ کے آپ کے گھر پہ اس کو تحقیق کریں گے اور اس کی ویلیڈیٹی ہوگی. بالکل بالکل, بات کو آگے بڑھاتے ہیں ارسلان, لیکن یہاں پر بریک جو ہے وہ بہت چیخ چیخ کے آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فوراً سے میرا نام لے دو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی. نہیں میری بہن, میں آپ کو ناراض ہونے نہیں دوں گی. یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. دیکھتے ہیں شیف سیرش جو ہے وہ فروٹ ٹرائفل بنا رہی ہیں, کہاں تک پہنچا جی شیف سیرش؟ جی میں فروٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ تیار ہو رہا ہے. اوکے, آپ نے اس کے اندر کچھ اور ایڈ کیا ہے؟ نہیں, اس میں نے چینی ایڈ کری ہے نا. اب میں اچھا چمچہ نے اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ابھی ہم نے باتوں میں چمچہ ہٹا کے ہم باتیں کرنے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ابل گیا تھا. اوہ, تو اس لیے چمچہ اس میں ڈالا رہنے دیں گے. چمچہ ڈالا رہے گا, اس میں ابال نہیں آئے. ٹھیک ہے. کنڈینس ملک بھی آپ نے ایڈ کیا تھا؟ کنڈینس ملک چینی کم تھی تو میں نے کنڈینس ملک ڈال دی. جی بالکل. اب آپ نے یہ بتانا آپ بھول گئی تھی اور میں نے جو ہے وہ آپ کو دیکھ لیا. آپ کی نظریں نا سب طرف چل جاتی ہیں. میں وہی سوچ رہی ہوں, میں نے کہا یار میں نے تو صحیح دیکھا ہے, ہو سکتا ہے بتانا بھول گئی. چلو بھائی سہیلی کی مدد کر دیتے ہیں. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ؟ ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو ہم اس میں 1 by 1 ساری چیزیں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پکا لیجیے. کتنی دیر اور پکانا ہے اس کو؟ بس 2 منٹ اور پکے گا یہ, کیونکہ ہمارا تھوڑا سا گر گیا تھا نا تو وہ ٹائم. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیک یور ٹائم, ابھی ہمارے پاس خاصا ٹائم باقی ہے. آپ بنائیے اس کو تھوڑا سا مزید اور پکا لیجیے. ہم بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب. اور سر آپ جو ہے وہ شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں, ماشاءاللہ زبردست طریقے سے کرتے ہیں. آپ نے ڈائری بھی جو ہے وہ کھول لیا اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ اب تیار ہیں ہمیں اپنی امیزنگ شاعری سنانے کے لیے. تو چلے سر ارشاد. میں سب سے پہلے 2 متفرق اشعار, جی ایک یعنی وطن سے متعلق جو ہے, کیونکہ میں رہتا کینیڈا میں ہوں تو لہٰذا اس حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محبت تو میرے دل میں تیری موجود ہے ہر دم, محبت تو میرے دل میں تیری موجود ہے ہر دم, کبھی بھی فاصلوں سے ان کو تم ناپا نہیں کرنا. کیا بات. تو وطن میرا, وطن کے لوگ میرے, بالکل فاصلے تو چلتے رہتے ہیں. زبردست. اور ایک اسی سے ریلیٹڈ دوسرا ہے کہ ہجرت نے مجھ کو یوں تو بہت کچھ دیا مگر, ہجرت نے مجھ کو یوں تو بہت کچھ دیا مگر مٹی کی میری خوشبو تو آنگن میں رہ گئی. واہ 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 واہ, مٹی کی میری خوشبو تو آنگن میں رہ گئی. بہت خوب, دل سے نکلی یہ بات, دل سے نکلی, اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. واہ زبردست. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہاں ہوں اتنے سالوں سے, لیکن مٹی تو پھر مٹی. بالکل. وہاں کی جو لائف ہے سر اور یہاں کی لائف میں کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں آپ؟ قانون نمبر 1 پہ ہے. اگر قانون ہے تو آپ کے لیے میرے لیے سب برابر. بالکل ٹھیک ہے, صحیح بات. عہدے کچھ نہیں ہوتے. دوسری چیز ہے خلوص. خلوص ہے کام کرنے کے لیے تو وہ اسی خلوص سے کام کرتے ہیں, چاہے وہ کام عام آدمی کے لیے بہتر ہو یا بڑے آدمیوں کے لیے بہتر ہو. اور کمٹمنٹ ہے تو قانون, خلوص, کمٹمنٹ, یہ 3 چیزیں جہاں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کا یا وہ ملک ترقی بھی کرے گا, سب کچھ ہوگا. افسوس یہ ہے کہ ہم ذرا ان تینوں میں پیچھے ہیں. بالکل. حالانکہ ہمارے جو ٹامز موٹیو ہیں وہ بھی یہی ہے, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, اور ہم یہ تینوں فالو خود نہیں کر رہے اور باہر کے ممالک اس کو فالو کر رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. یورپ کنٹریز میں بہت فالو کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, بچپن سے بچے کو یہ سمجھانا چاہیے, پڑھانا چاہیے کہ آپ کا سب سے زیادہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ قانون پہ فوکس ہونا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں پر جنگل کا قانون فالو ہوتا ہے انفارچونیٹلی. لیکن بچوں کو کس طرح سے ہم بچپن سے یہ سب چیزیں سکھا سکتے ہیں؟ اگر ہم سکھا بھی دیتے ہیں, جب وہ بڑا ہوتا ہے, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ خود دیکھتا ہے کہ یہاں پر چیزیں جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی تھی اس سے ٹوٹلی برعکس ہے. تو یہ پرسنالٹی پہ جو بچوں کی آپ دیکھ رہی ہیں آج کل جو فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے, گیجٹس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے, کیا سمجھتی ہیں؟ میرے خیال سے یہ بچوں کی جو ہے نا گھر سے اور اسکول سے اس میں فرق ہوتا ہے. جیسے اگر بچے اسکول میں گیجٹس اور گھر میں اگر یوز کرتے ہیں تو ان سے ان کی پرسنالٹی پہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کو, آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں ہم بچوں کو اتنا کھیلنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے. ہم اپنے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کا ماحول صحیح نہیں ہے, تو بچوں کی نشو و نما اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی جس طرح سے ہماری ہوئی ہے بچپن میں.
تو اس وجہ سے بچوں میں جو ہے نا وہ ایک جذباتی پن ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور لیکن ہم بچوں کو کافی موقع فراہم کرتے ہیں اسکول میں. ٹھیک ہے. ان کے ایسے ٹورنامنٹ اور ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. بالکل ہے نا. آپ بھی خانقاہ بخاریہ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے خانقاہ سے ریلیٹ ہوئے 15 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. جی 12-15 سال سے میں ابا جی سے منسلک ہوں، اور میں بہت فخر سے یہ بات کہتی ہوں. اور وہاں پہ ہم ایز اے مطلب میں وہاں پہ ایک سماجی کارکن کے طور پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہوں. خواتین کی وہاں پہ جو ونگ ہے وہاں پہ میں انچارج ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا وہاں پہ خواتین کا مطلب کافی حد تک خواتین وہاں پہ 90% آپ سمجھے خواتین ہیں، یوتھ ہے ہمارے پاس، اور خواتین کا وہاں پہ کافی کردار ہے. ٹھیک ہے. اور ہم خواتین وہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 13 رجب کے پروگرام میں ہم لوگوں نے کافی 25,000 لوگوں کو جمع کیا باغ جناح میں. تو اس میں ماشاءاللہ خواتین جو ہے وہ انہوں نے کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. بے شک. تو خواتین کا رول جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت میٹر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ابا جی سرکار ہمیں بہت گائیڈ کرتے ہیں. وہ طبیب ہیں، حبیب ہیں ہمارے. انہوں نے مجھے ہر زندگی کے ہر موڑ پہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے اصلاح مطلب میری اصلاح کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر میں اس مقام پہ بیٹھی ہوں تو یہ میں انہی کی بدولت ہوں، کیونکہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. اور وہاں پہ ماشاءاللہ جو وہاں کا ماحول ہے وہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے. ہم لوگ سب وہاں پہ مطلب ہر رنگ نسل ایسے ہٹ کے بات کرتے ہیں. لائک ہم وہاں پہ ہر طبقے کا بندہ وہاں آتا ہے، ہم ہر طبقے کے بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ وہاں نہیں آ سکتی. ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب کا بندہ وہاں پہ آتا ہے، اور ہر بندہ وہاں سے فیض لے کے جاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا ابا جی سرکار سے ملاقات کے مجھے لگتا ہے کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمیشہ وہ حاضر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. دیکھیں وہ روز صبح آتے ہیں 9 بجے اور رات میں ان کے جانے کی ٹائمنگز ہے 3 بجے. اچھا وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ وہ بیسکلی جیسے ابھی ہنا نے کہا کہ وہ طبیب اور حبیب ہیں، تو وہ ایک بہت بڑے مفکر بھی ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، قرآن کا علم بھی جانتے ہیں، قرآن کی روشنی سے بھی ظاہر اور باطنی دونوں سے وہ روشناس ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب میں بحیثیت مریض ان کے پاس جاتا ہوں تو ان کے داخانے، ان کا جو کارخانہ ہے وہ کھلا ہوا ہے. آپ کسی بھی ٹائم پہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کسی منسٹر کی اولاد ہیں یا آپ خود منسٹر ہیں یا آپ کسی غریب علاقے سے ہیں. وہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ انسان ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اے ایمان والوں تم بہترین امت ہو، تمہیں اس دنیا میں انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے بھیجا گیا. جب یہاں لفظ ایمان والوں کا آ گیا اور آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان سے مخاطب کروا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں رنگ، نسل، فرقہ، مسلک سب اس سے بالاتر ہے. آپ یہاں پر کوئی بھی مسلک کا آدمی ہو، کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو، یہاں پر دروازے ہمارے ہمیشہ کھلے ہیں. ابا جی سرکار سب کے لیے جو ہے نا وہ حاضر ہے، ان کی داد رسی کرتے ہیں. ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو ان کے مسئلوں کو وہ حل کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوں گے کہ انجینئرنگ پروفیشن ہو، ایجوکیشن پروفیشن ہو یا ہمارے شاعر، ان کا بھی کوئی مسئلہ ہو، ہر کسی کے مسئلے مختلف ہوتے ہیں. ایون آپ کے بھی مسئلے مختلف ہوں گے، لیکن ان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. وہ آپ کو آپ کے لیول پہ اتر کے آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کو کہیں ایسا نہیں لگے گا کہ یار یہ بہت ہی کوئی اونچے لیول کی بات ہے. میں نے بہت سارے عالم دین کو دیکھا ہے اور ماشاءاللہ زندگی نے کافی عرصہ علماء کرام میں بھی گزارا، لیکن میں نے ایسا نفیس اور بہترین شخص دنیا میں نہیں دیکھا. میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں اور اسپیشلی اپنے ماموں کا کہ انہوں نے مجھے 16 سال کی کم عمری میں ان کی جھولی میں ڈال دیا. اچھا ہاں، ایسا بڑا زبردست واقعہ ہوا. ہاں بتائیے، واقعہ بتائیے، ہم سننا چاہتے ہیں. میں بالکل 16 سال کا، جیسے لڑک پن کی عمر ہوتی ہے، اس میں مطلب بہت سارے لاؤ بالی پن میں بہت سارے اعمال آدمی کرتا ہے، کھیلنا کودنا، گھومنا پھرنا، پڑھائی پہ دھیان نہ دینا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا واقعہ. تو ہوا یہ کہ میرے ماموں، میرے جو ابا جی ہیں، ان سے منسلک تھے بہت پرانے. تو اتفاق سے ان کے گھر میں درود شریف کی محفل ہوتی تھی اور ہر جمعرات کو ہم ان کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے. تو وہ مجھے لے گئے، انہوں نے کہا بھائی چلو تم جو ہے بہت بگڑ رہے ہو، تمہیں سیدھا کرنا ہے. تو میں ویسے تو بڑا ڈرا، میں نے کہا نہیں یار ماموں ہیں، عزت کرتا ہوں ان کی، بچپن سے پیار کیا انہوں نے مجھے، تو ان کی بات بھی رکھنی تھی. پھر میرے ابو بھی ہیں ساتھ میں، وہ بھی گئے. تو انہوں نے جا کے جب ان کے سامنے بٹھایا تو کہتے ہیں نا کہ ایک نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو ہوا یہی کہ نگاہ مرد مومن ایسی پڑی کہ میرے جسم کے اندر اور میرے دل میں رقص کر گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا میرا نقشہ ہی پلٹ گیا. میں 16 سال کی عمر تک نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ میں فخر سے نہیں کہتا،
میں اس پہ شرمندہ ہوں اور میں پیشمان ہوں کہ بحیثیت انسان میں نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی ہے. میں اس کا مطلب میں آن ایئر بھی اس کو کہنے سے نہیں کترا تھا, کیونکہ دیکھیں ایک غلطی ہے, اس کا آدمی کو ازالہ کرنا چاہیے. میں نے اس کا ازالہ کیسے کیا کہ جب میں ابا جی سے جڑا تو ابا جی نے اس لمحے سے لے کر آج میری عمر 34 سال ہے الحمدللہ, تو ان 16 سالوں میں ابا جی نے جتنے دفعہ بھی مجھے جو بات بھی کی, 18 سال ہو گئے, مجھے ایک ایک ان کی باتوں کو میں نے اپنے گرے سے باندھا اور اس پہ عمل کیا. عمل نہ صدقنا, بالکل صراط مستقیم کی طرح سیدھا چلتا رہا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, لیکن ہم خود بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہمارا سیدھا راستہ ہے کیا. بحیثیت انسان میں اب اس بات کو سمجھ گیا کہ میرا اہدنا الصراط المستقیم میرا ابا جی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ایمان والے جو ہے نا وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ کیسے ملاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کو پہچان چکے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اللہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں, میڈیم بن جاتے ہیں. وہ یہ میڈیم جو ہے نا, یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے, یہی مستقیم کی صراط ہے, اور یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں کو, اپنے جو بھی دوست یار ہیں, ان سب کو بتاتا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا یہ چیز جو ہے نا بہت ضروری ہے, اس کو تم نے صحیح ٹائم پہ پہچان لیا تو تم پار ہو گئے. اور الحمدللہ میں اس پہ بہت اب فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو میری وہ غلطی تھی, میں نے ازالہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کوئی نیک عمل تھے میرے خاندان میں کسی کا تھا یا کسی کا تھا, میں نہیں جانتا, میرے شاید والدین کا ہوگا, کہ انہوں نے میری زندگی پلٹ دی. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے توسط سے میں آگے لوگوں کی زندگی پلٹوں, کیونکہ میرے ابا جی کا نا یہی مشن ہے کہ انہوں نے میری زندگی پلٹی. اب میرے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ میں اور اپنے لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ دوں جو تھوڑے بھٹکے ہوئے ہیں, اور ہم الحمدللہ یہی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, خانقاہ بخاریہ 89 ہے کہاں پہ واقع, جگہ کہاں پر ہے یہ گلستان جوہر بلاک 18 میں موجود ہے. آپ اگر موسمیات سے آتے ہیں اور ایک نیا راستہ بنا ہے جو سیدھا بلاک یہ اپنا گیٹ نمبر 5 کو نکلتا ہے ملیر کینٹ کے, یہ اس روڈ پہ واقع ہے. خاور چوک ہے, خاور چوک کے بعد آرکیٹیکٹ سوسائٹی ہے, تو آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں ہماری خانقاہ بخاریہ بہت مشہور ہے. تو یہ بالکل بٹائی آباد سے بالکل منسلک ہے. تو یہاں پر ہم نے قائم کی. اب تو الحمدللہ 5واں سال شروع ہو گیا ہے, 4 سال پہلے ہم نے قائم کی. اس سے پہلے ابا جی جو ہیں وہ مدرسہ تھا ہمارا ملیر کے اندر, ہم وہاں پر رہے. تو یہ ایک سفر جستجو تھی. اس سے پہلے ہوٹل میں بیٹھا کرتے تھے. اب بڑا حیرانگی ہوں گی اس بات سن کے کہ اس سے بھی پہلے وہ ہمارے گھروں میں محفلیں ہوتی تھی, ان کے اپنے گھر میں. انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے, اور ہم 4 چھوٹے چھوٹے 16 سال 17 سال کے بچے تھے جن کی وہ کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے. آپ کے پروگرام میں فہیم بھائی آئے تھے, تو فہیم بھائی نے بھی نا آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی تھی کہ کاؤنسلنگ جو ہے نا انسان کی وہ بہت ضروری ہے, وہ بچپن سے ہی ہونی چاہیے. بالکل. چلو بچپن نہیں کہتا, میں کہتا ہوں لڑکپن. تو الحمدللہ انہوں نے ہم 4 بچوں کی کاؤنسلنگ لڑکپن سے کی, اور ہم ایک تناور درخت بن کے اب لوگوں کو پھل دے رہے ہیں. یہ صرف ان کی مہربانی اور کسی کی مہربانی نہیں ہے. تو یہ کاؤنسلنگ جو ہے نا فیکٹر انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا. پھر اس کے بعد ہم گھر سے جب لوگ بڑھ گئے تو ہم نے ہوٹلز کرنا شروع کر دیے. پھر میرے ڈرائنگ روم میں ایک اور صاحب ہیں, ان کے ڈرائنگ روم میں پھر محفلیں ہونا شروع ہو گئیں. پھر ہوتے ہوتے جب جگہ تنگ ہو گئی تو پھر ہم نے کہا اب کیا کریں, پھر ہم نے مدرسہ قائم کیا. اب آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ابا جی نے اپنے پیسے سے کوئی چیز نہیں خریدی. جو بھی چیز ہم نے خریدی, جو بھی ہم نے اپنے ایسٹس بنائے, وہ ہم تمام مریدین کا پیسہ ہے. تو اس کو جو ہے نا, جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عالم دین ہے, یہ اس کا مدرسہ ہے, یہ مولانا صاحب یہ ان کا مدرسہ ہے. ابا جی کبھی نہیں کہیں گے یہ میرا مدرسہ ہے. اب ابا جی سے پوچھیں یہ خانقاہ کس کی ہے, وہ بولیں گے میری تھوڑی ہے, مولا علی کی ہے. کیونکہ اور مریدین کی ہے, کیونکہ ہم سب نے مل کے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. کسی کا 50,000 ہے, کسی کا 1,000 ہے, کسی کا 5 روپیہ بھی ہے. اب امیجن کریں گے کہ 5 روپے, ہم نے 5 روپے جمع کر کے مدرسہ بنایا, اور اس مدرسے سے پھر ہم نے اپنی خانقاہ بنائی. تو ایسے مضبوط ہوتی ہیں بنیادیں. میں سول انجینئر ہوں نا, تو مجھے بنیادوں کی مضبوطی کا بڑا احتیاط ہے. مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنی ضروری ہوتی ہے بنیاد. ابا جی نے نا مجھے اپنی کردار سے اپنی مضبوطی کو دکھایا کہ دیکھو بیٹا بنیاد کتنی مضبوط ہوتی ہے. ہم نے اپنی بنیاد کو مضبوط کر لیا ہے الحمدللہ. اب ہم دنیا میں چھانے کی طاقت رکھتے ہیں. اسی لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 3 کینڈیڈیٹ جو کھڑے کیے, انشاءاللہ وہ کایا پلٹیں گے. دیکھیں جیتے نہ جیتے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک محنت تو ضروری ہے نا, محنت ضروری ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ 10 کینڈیڈیٹس ہیں, 9 آزاد امیدوار ہیں, ایک صرف پی ٹی آئی کا کارکن ہے, اور اس 9 آزاد امیدواروں میں ایک ہمارا خانقاہ کا حمایت یافتہ بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے اس خالی نشستوں پہ نہیں کھڑی کر رہی ہے اپنی نمائندے, اور زیادہ تر آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفاد پرست ہیں. وہ 9 لوگ جو ہیں مفاد پرست نہیں ہیں. پی ٹی آئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کارکردگی ان کی ویسے بھی کراچی میں رہی نہیں, لیکن اوور آل پورے ملک میں ان کی کارکردگی پھر بھی بہتر رہی. ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے, کوئی ایک ان کا لیول تو ہے, کوئی سٹیٹس کو میں اس کی کوئی عزت تو ہے, لیکن باقی جو 9 لوگ ہیں
उनको इस कराची का एहसास है। एहसास है, बिल्कुल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं माशाल्लाह आपकी अनस अरसलान। बढ़ते हैं हम सर की जानिब। सर, कोई एक और शेर हो जाए, इरशाद कीजिएगा। इन्होंने मीडियम की बात की, तो हमारे और आवाम के दरमियान भी एक मीडियम है जो अल्फाज का मीडियम है। बिल्कुल। तो उसी अल्फाज के मीडियम को आगे बढ़ाते हुए कि मालूम है कि अब नहीं आएगा वो मगर, मालूम है कि अब नहीं आएगा वो मगर, दर पर जले चिराग को मध्यम न कर सके। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। और अब बढ़ते हैं हम किचन की दुनिया में और लेकर चलते हैं आपको जो बना रही हैं हमारी शेफ सैरिश ने बना दिया फ्रूट ट्राइफल, और अभी उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज की जो खुसूसियात है उसको देख रही हैं किस तरह से मैनेज करना है। वो कर लेती है तो फिर हम चलते हैं उस पर। लेकिन उससे पहले जनाब हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। लेकर चलते हैं फाइनली अब आपको किचन की दुनिया में, और देखते हैं शेफ सैरिश क्या बना रही है। बीच में तो आप किचन में इतनी मसरूफ थी कि हम ब्रेक पर ही चले गए। जी बताइए, हो गई कंप्लीट? जी ये कंप्लीट हो गया, ठंडा हो गया। अब मैं इसमें खोया डालूंगी। ठीक है, वाओ जबरदस्त। ये मैंने डाल दी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, मजेदार। मतलब शादियों का मीठा जो लोग मिस कर रहे हैं वो लोग देखकर बहुत लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। और उसके लिए आपको या तो किसी शादी में जाना पड़ेगा या फिर घर में खुद बनाना पड़ेगा। ये मैंने इसमें डाल दी चमचम। ठीक है, वाओ अमेजिंग, माशाल्लाह। ये इसमें डाल दिया फ्रूट कॉकटेल। अच्छा, फ्रूट कॉकटेल ना हो तो घर में जो फ्रूट्स अवेलेबल वो भी होते हैं डाल सकते हैं। ठीक है, ये फ्रूट कॉकटेल चला गया, जबरदस्त। और ये जो फ्रूट्स हमने साइड पर कट करके रखे हुए हैं ये भी ऐड होंगे? ये भी डालेंगे। ये डाल दी मैंने बादाम। सैरिश बोलिए मैं सब कुछ ऐड करूंगी सब तरफ। आप जरा रुके, जरा सब्र करें। शांति बाजी आप तो एक्साइटेड होगी। ये चॉकलेट चिप डाल दिया मैंने। जी जी बिल्कुल, हाँ हाँ, व्हाइट चॉकलेट चिप्स जब ऐड होंगी। अच्छा, इतना सारा, इतनी मजे मजे की चीजें हैं, और जब ये बन के तैयार होगा तो बस बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। पता नहीं है खोया को खोया क्यों कहते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। फिर ये दुनिया में क्यों आया है? ना खोया है ना पाया है, तो ये दुनिया में क्यों आया है? वाओ, ये भी शेर बन गया। एग्जैक्टली। लेकिन इसका कॉपीराइट आपको मिलेगा या कहकशां को मिलेगा? नहीं भाई, एंडिंग मैंने की तो मुझे आपको मिलेगा। वेरी गुड। कुछ हमारे कहकशां भी तो मतलब जगमगाती रहे। हाँ माशाल्लाह। हाँ, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हो गई कंप्लीट, जबरदस्त। मिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी ना हो, बहुत ज्यादा गाढ़ी पतली इस भी ना तरह से होगी। ठीक है, अब इसकी गार्निश कर लेंगे हम। बिल्कुल। और ये 1 किलो दूध में इतना ज्यादा बन सकता है वाफिक मिकदार में, तो आप लोग परेशान ना हो। कोई मेहमान ज्यादा भी आ जाते हैं तो बना डालें और बस खुश कर दें उनको। डालें। ठीक है, पिस्ते डाल दिए। वाह वाह वाह, ये तो लज्जत से भरपूर फ्रूट ट्राइफल आज हमारे लिए बनाया है सैरिश ने। किचन कैसल के बारे में भी बता दीजिए भाई, बात हमेशा रह जाती है अधूरी। कितने लोग जो हैं वो एक वक्त में, आप कितने लोगों का खाना एक साथ बना सकती हैं? एक वक्त में 25 लोगों का खाना बना लेती हूँ। ठीक है। और मैं बेकिंग भी करती हूँ और कुकिंग भी करती हूँ। और तमाम किस्म के खाने आप बना देती हैं, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, देसी? जी, लेकिन ज्यादातर मैं बेकिंग करती हूँ। ओके, ठीक है। तो कल कुछ आपने कुछ सोचा है, कल क्या बना? कल मैंने सोचा है कि स्ट्रॉबेरी केक। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सैरिश। आपको मैं ऑन एयर कहती हूँ कि हमें आपसे बहुत प्यार है। आपने हमारी एक बात सुनकर इतनी दिल से ये सोचा। ये देखिए, अगर किसी की सालगिरह नहीं भी होगी ना तो हम जबरदस्ती सेलिब्रेट कर देंगे कल। बल्कि हमारी तो इश्तिहा भी बढ़ा दी इन्होंने। देखिए जरा, माशाल्लाह, जबरदस्त। भाई कंप्लीट हो गई? जी कंप्लीट हो गई है ये। अच्छा ठीक है सैरिश, एक दफा रिपीट कर दो।
یہ میں نے سب سے پہلے 1 کلو دودھ لے کے اس کو ابال لیا تھا. پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے چینی ڈالی اور روز واٹر 1 ٹیبل اسپون روز واٹر 1 ٹیبل اسپون کیوڑا. پھر جب اس کے اندر ابال آ گیا اچھی طرح سے پک گیا دودھ تو اس کے اندر میں نے ڈالا ہے کسٹرڈ پاؤڈر. ٹھیک ہے. کسٹرڈ پاؤڈر میں نے لیا ہے 4 ٹیبل اسپون. اس کے اندر پانی ڈال کے میں نے اس کو پکا لیا. جب وہ اچھی طرح سے کسٹرڈ بن گیا تو پھر میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ اسٹرابری کیلے چیکو بادام پستے کھویا اور چاکلیٹ چپ وائٹ اینڈ بلیک چاکلیٹ چپ ڈالی ہے. تو اس کے بعد ہم نے گارنش کر لیا ہے. ہماری ریسیپی تیار ہو گئی جھٹ پٹ سے. واہ بھائی واہ, جھٹ پٹ سے ریسیپی تیار ہو گئی. جھٹ پٹ کوئین اب ہم ان کا نام رکھنے والے ہیں. اور بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل جو بنا رہی ہیں اس کے لیے ایڈوانس میں شکریہ. ٹھیک ہے, اور کل ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین, یہ تھی سیرش اور آج انہوں نے بنایا فروٹ ٹرائفل. میں بہت ایکسائٹڈ ہوں ٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے میٹھا. جب بھی ذکر ہوتا ہے مٹھاس کا تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کھانا ہے. بڑھتے ہیں ہم ہنا کی جانب. ہنا بتائے گا انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے جو آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں خانقاہ بخاریہ 89 کی طرف سے؟ انتخابی مہم بہت اچھی چل رہی ہے اور جو تینوں ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر عاقب, ماجد مقصود اور عامر واحدی صاحب, وہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کراچی جو ہے وہ پاکستان کا وہ سب سے بڑا بیٹا ہے اور جو کما کے دیتا ہے لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بالکل. تو یہ 3 افراد جو ہیں حمایت یافتہ ہیں ابا جی سرکار کے اور یہ کام کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے اور لوگوں کے مسئلے سن رہے ہیں, ان کے مسئلے حل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. وہ اپنی محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ تمام عوام کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور نکلیں, انہیں ووٹ دیں, کیونکہ آپ نے سب کو ہی دیکھ لیا کراچی میں. کراچی کے لیے کوئی مطلب نہیں نکلتا. آپ دیکھیں کراچی کی عوام سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نکلیں اور آپ ووٹ کاسٹ کریں, کیونکہ یہ لوگ ابا جی کے حمایت یافتہ ہیں اور یہ کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ نہیں ہے. یہ نارمل ہماری طرح سے نارمل انسان ہیں اور نارمل لوگ ہیں اور میرے خیال سے یہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. بالکل. کیا پیغام دینا چاہیں گی ناظرین کو؟ ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور اپنے وطن سے محبت کریں, کیونکہ وطن سے محبت جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور, جب آپ وطن سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس درجے پہ لے آتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے میں تمام نوجوان کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اپنی کارکردگی جو ہے تعلیم کے میدان میں منوائیں اپنا لوہا, اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں سے جڑے رہیں تاکہ آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں. بالکل ہے نا. آپ کیونکہ ٹیچر ہیں, والدین کو بھی میں چاہتی ہوں یہاں پر آپ کی جانب سے کوئی پیغام ہونا چاہیے, کیونکہ بیسکلی جو بچوں کی تربیت اور پڑھائی جو ہے وہ آپ کرتی ہیں لیکن تربیت والدین کرتے ہیں. تو ایک پیغام جو والدین کو آپ سوچتی ہوں کہ اس چیز پہ فوکس کریں, کیا کہیں گے؟ والدین کو میرا پیغام یہی ہے کہ بچوں کو زیادہ برڈنائز نہ کریں اور بچوں کو جو ہے وہ کھیلنے کودنے کا بھی مواقع فراہم کریں, اور اس کے علاوہ گھر میں ان کی تربیت اچھے طریقے سے کریں, کیونکہ آج کل کے والدین جو ہیں وہ ساری چیزیں وہ اسکول پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اسکول ہی ذمہ دار ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا. ایسا نہیں ہوتا, ہماری بھی تربیت گھر سے ہی ہوئی ہے. تو میں والدین کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ بچوں کی تربیت بھی کریں, تعلیم ہم دے رہے ہیں بچوں کو, ہم ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں, بٹ آپ کی تربیت اور آپ کا انہیں کاؤنسلنگ ان کی اصلاح جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. بالکل. اور پیرنٹس کو اگر کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں ابا جی سرکار سے, ان کے پاس جا کر جو وہ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہر کوئی پریشان ہے, ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں کہاں پہ ہوں, کچھ سمجھ نہیں آتا. کہ ہم چل تو رہے ہیں گدھا لوٹ جیسے, ہم نے اپنے سامان اٹھا لیا اور ہم چل رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم کیوں چل رہے ہیں. تو یہ جو کیوں ہے اس کا بہت اچھا جواب آپ کو خانقاہ بخاریہ 89 جا کر مل سکتا ہے. تو آپ لوگوں کو ایڈریس بھی میں نے بتا دیا تھا ارسلان سے پوچھ کے. تو ارسلان, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو خانقاہ بخاریہ کے حوالے سے, اپنی پڑھائی کے حوالے سے, کیونکہ آپ ایک زندہ مثال ہیں کہ آپ کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا ابا جی سرکار نے اور آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب انسان بن کر ہم سب کے سامنے ہیں. پڑھائی کا جہاں تک ذکر آپ نے کیا, لوگ آج کل یہ سمجھ رہے ہیں, بچے خاص طور پہ, کہ پڑھائی لکھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جاب تو ملتی نہیں ہے کراچی میں. تو یہ جو سسٹم کی تھوڑی سی بدحالیاں ہیں اس پر بھی ذرا فوکس کر دیجئے, اور کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ ہم گدھے گاڑی کی طرح ہانکے جا رہے ہیں اور کہیں پہنچ نہیں رہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ ہم بس چل رہے ہیں,
ہمیں منزل پتہ نہیں اور ہم کہیں پہنچ نہیں رہا. جی کراچی کی ایگزامپل نا بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم بس چلے جا رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں وہی رش ہوتا ہے, ٹریفک وہی ہوتا ہے, پی ایس ایل ہو یا نہ ہو ہم رش میں پھنستے ہیں اور بس اپنے منزل تک پہنچتے ہیں, لیکن منزل ہاتھ نہیں آتی. روز صبح جاتے ہیں, گھر واپس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار آج کا دن اچھا نہیں گزرا. ایسے ہی ہے نا. تو اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہی ہے, جیسا ابھی ہنا نے بڑی اچھی بات بولی کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کریں. تعلیم دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسکولز تو ہمارے یہاں بے تحاشا کھل گئے ہیں, مساجد بھی ہمارے یہاں بے تحاشا کھل گئی ہیں, دونوں میں تعلیم ملتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی تربیت دونوں میں نہیں ہے. تربیت کیا ہوتی تھی پہلے کے نا, پہلے کے دور میں خانقاہیں ہوتی تھیں, کمیونٹی سینٹرز ہوتے تھے اور بہت سارے جو ہے نا دینی درسگاہیں ہوتی تھیں جہاں پر تعلیم اور تربیت دونوں وہیں پہ ملا کرتی تھی. والدین بھی آ کے بیٹھ کے کاؤنسلنگ ہوتی تھی. تو ہماری خانقاہ بخاریہ جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. اچھا اب تعلیم کیسی ہے؟ نصابی تعلیم نہیں ہے, تعلیم ہے درس قرآن. قرآن کا درس جو ہے نا وہ آپ کو, قرآن کے اندر تمام علم ہے, تمام فنون ہے. ہوتا کیا ہے کہ تمام جتنی بھی آپ کی انگلش ہے, لٹریچرز ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, میتھس ہے, سب آپ کی قرآن سے نکلے ہوئے جزو ہیں. آپ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کی جو ہے نا دین اور دنیا دونوں اچھی ہوگی. اب میں اپنے نوجوانوں کو صرف یہ ایک مشورہ دوں گا کہ دین سے وابستگی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم ماشاءاللہ سے, ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے, مطلب ثانی سے مراد یہ ہے کہ ہماری پاکستانی کی بات نہیں کر رہا, اوور آل پورے انسان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم چاند تک بھی گئے, ہم مریخ تک جا رہے ہیں. ابھی ماشاءاللہ سے ہم نے ہبل ٹیلیسکوپ سے بھی آگے ہم نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنایا کہ جو آج سے کروڑوں اربوں سال پرانی تصویروں کو بھی جو ہے نا وہ ہمیں دکھا رہا ہے, ہمیں آج دکھا رہا ہے کہ ستارے پہلے کیسے وجود میں تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے چکر میں. آج ہم دین کے قریب ہو جائیں گے تو ہم دین اور دنیا کے فل پیکج ہو جائیں گے, اور جب ہم فل پیکج ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا پہ دوبارہ غلبہ مسلمانوں کا ہوگا جیسے پہلے تھا. کہ مولا علی نے در خیبر جو ہے ایسے نہیں اکھاڑا, جب ان کو علم بھی تھا اور ان کو تعلیم بھی تھی اور ان کو تربیت بھی تھی اپنے گھر سے, اہل بیت گھرانے سے تھے. بالکل. تو اہل بیت سے آپ جڑیں, اہل بیت کا گھرانہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا ہے آپ کے اپنی قوم کے لیے, آپ اس سے جڑے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی یہ فرمایا تھا کہ دین میں میں تم کو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اطرت, میری اطرت, اور ایک قرآن. تو قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا اور اطرت بھی ہم نے چھوڑ دیا. بالکل قرآن کی جانب آئیں گے تو آپ کو زندگی کا اصل مقصد بھی سمجھ آ جائے گا. بہت اچھا پیغام دیا آپ نے ارسلان سر. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میرا جو میسج یہ ہے کہ دین اور دنیا تو دونوں ساتھ ساتھ چلنی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بھی راستہ آپ اختیار کریں, دین بھی دنیا بھی, وہی بات گھوم پھر کے کہ جب تک ان میں اخلاص نہیں ہوگا, جب تک ان میں آپ کی اپنی کوششیں نہیں شامل ہوں گی, عوام سے بھی اور حکمرانوں سے بھی, جب تک آپ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہوں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. دین بھی آپ کو اخلاص سے ملے گا, دنیا بھی آپ کو اخلاص سے ملے گی. تو ان میں آپ ایک بیلنس رکھیں اور دونوں کو لے کے چلیں, تو دیکھیں انشاءاللہ آپ یہ کریں گے اللہ آپ کی سنے گا اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا. بے شک. بہت خوبصورت پیغام سر آپ کی جانب سے. میرے تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات انشاءاللہ. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے پہلے سیگمنٹ کا اختتام پذیر. پتہ ہی نہیں چلا جو ہے, اتنا جلدی ٹائم گزر جاتا ہے. اور آج تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ بہت اچھے مہمان, میرے تمام مہمان بہت معزز ہوتے ہیں, میرے دل سے بہت قریب ہوتے ہیں, لیکن یہ مہمانوں کی ایک بات ایسی تھی کہ ہم جو ہے وہ کھانے پر بھی ڈسکشن کر رہے تھے, ہم ہر بات پر جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے تھے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے نا باتیں کرتے کرتے ہم نے مسائل کا حل بھی ڈھونڈ لیا کہ آپ جب قرآن کے قریب ہو جائیں گے تو آپ کو زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. اور سیرش نے جو ہے وہ اتنا وافق مقدار میں میٹھا بنا ڈالا آج کہ ہم سب کو پورا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا بس دل میں جگہ ہونی چاہیے اور ہم برکت اللہ پاک جو ہے وہ ایڈ آن کر دیتے ہیں. تو ناظرین آپ لوگ ہمیشہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں, اور مجھے فیڈ بیک آتا ہے, منصور بھائی کو بھی فیڈ بیک آتا ہے. اگر آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں, جڑنا چاہتے ہیں, بڑھنا چاہتے ہیں ہماری ٹیم کا حصہ, تو منصور سائر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو جو بھی کوئی, آپ کو اگر فیشن شو کرنا ہے, آپ کو اگر ایسا ہے کوئی بیوٹی کمپٹیشن کرنا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے, تو اپنے ٹیلنٹ کو ویسٹ نہ ہونے دیں. میٹرو ون کی اسکرین جو ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتی ہے. آپ لوگ آئیے اور ہمارا حصہ بن جائیے. اور جب حصے کی بات آئی ہے تو میں ان کپڑوں کا ذکر کر دوں, ورنہ میرے حصے میں دوبارہ یہ کپڑے نہیں آئیں گے. مینا یاز بوٹیک کا یہ ڈریس ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں مینا یاز بوٹیک پر. اور فیس بک پر بھی جو ہے ہمارا میٹرو ون کا پیج ہے, وہاں پر جا کے میٹرو ون کو بھی لائک کیجیے. ان کی جو ہماری پکچرز ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھا کریں. ہر پروگرام کی پکچر اپلوڈ ہو جاتی ہے, کبھی کبھی میرے پروگرام کی نہیں ہو پاتی, وہ بھی انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی. اور یوٹیوب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی, ڈیلی جو ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں